हुकूमत का एक शेवा बन चुका है। ये मैं नहीं कह रही, ये सरफराज मर्चेंट साहब का लेटर कुछ इस तरह का इमेज देता है, जो कि उन्होंने आर्मी चीफ को लिखा, और आर्मी चीफ को ये लिख डाला कि जो भारत के फंडिंग के हवाले से, रॉ की फंडिंग के हवाले से यूके ने पाकिस्तान को शवाहिद दिए, उसको पाकिस्तान ने सुना कर दिया, और जो पाकिस्तान ने एविडेंसेस यूके को दिए उसको यूके ने रद्द कर दिया और इग्नोर कर दिया। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसको वो कह रहे हैं रॉ की फंडिंग का केस है, असल में वो उससे बरी जिम्मा करार दे दिया डॉक्टर साहब। अब ये एक तरह से तो कहा जाए भारत की जीत हो गई, अगर तो वाकई में रॉ की फंडिंग की बात है, जिसको मोहम्मद अनवर साहब तरदीद भी नहीं कर रहे कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, वो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ है। ऐसे में आर्मी चीफ को खत लिखना, इससे क्या फायदा होगा सरफराज में? देखिए, इससे तो साफ जाहिर होता है कि हुकूमत पे एतमाद नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अंदाज में काम करती है, जिससे शकूक पैदा होते हैं। देखिए, हुकूमत को सही चलाने के लिए या इन मामलात को डील करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है, जिसकी हमें कमी नज़र आती है। और इस केस के अंदर जो कार्रवाई हमें नज़र आई वो काफ़ी हद तक शुरू में, यानी आप कह लीजिए जो वाक़या 22 जून को हुआ है, उससे पहले के अगर हालात में चले जाएं तो हुकूमत के यहाँ सियासी ज़रूरियात, सियासी मसलहतें जो हैं वो इतनी ज़्यादा अहम नज़र आती हैं कि वो बहुत से मामलात को छोड़ देते हैं। रॉ की फंडिंग के मामले में बहुत एविडेंस मौजूद है, और MI6 के पास भी ये एविडेंस मौजूद है कि एक स्टेज पे ज़्यादा फंडिंग इंडिया की तरफ से थी, उसके बाद जो है कुछ फंडिंग इनको इंग्लैंड से भी हासिल होती रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी से। तो हमारा अंदाज़ा ये है कि ये जो फैसला किया है वहाँ की पुलिस ने कि इस केस को, इंग्लैंड की पुलिस ने केस को आगे नहीं ले जाना, उसमें सियासी मसलहतों ने काम लिया है। यही वजह है कि बहुत सा एविडेंस जो मर्चेंट साहब ने दिया था या कुछ लोगों ने दिया था, वो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से आगे नहीं पेश किया गया, क्योंकि उस वक्त मसलहत ये नहीं थी कि MQM को इतना नाराज कर दिया जाए। वो तो हुकूमत की मजबूरी ये हो गई कि अल्ताफ हुसैन ने आ बैल मुझे मार के तहत जो है एक बयान जारी कर दिया, जिससे कि मजबूरी हो गई, यानी चॉइस कोई नहीं रही गवर्नमेंट की कि किसी तरीके से उनको बचा ले, किसी तरीके से उनको साइड पे कर ले, तो उसकी वजह से उन्होंने ये किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि सियासी मसलहतें जो हैं वो हर सिक्योरिटी के मामले में जब आप दाखिल करना शुरू करेंगे, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी है, चाहे वो बाहर से फंडिंग का इशू है, चाहे बाहर से एजेंट का इशू है, तो उससे कौमी मुफादात को नुकसान पहुंचता है, जिसके रुझानात हमें पाकिस्तान में काफी वाज़ेह नजर आते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में एक अखबार, जो कि इंटरनेशनल अखबार, बड़ा क्रेडिबल अखबार है, उसने ये कहा, और उसके अंदर एक रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया स्कॉटलैंड यार्ड अब पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है एक तरह से। तो आपको यहाँ कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा है गजनफर साहब, जिस तरीके से भारत के साथ ये तो न सिर्फ मुल्क के क़वानीन बल्कि जो बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं उनके साथ बरतानिया की तरफ से एक बहुत बड़ा बुरा मजाक है, बल्कि मैं कहूँगा क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। क्योंकि जब आप इस केस के बैकग्राउंड में जाते हैं तो बरतानिया के अंदर तो अपनी सियासत है, जो उनकी अपनी दो लेबर पार्टी उनके दरमियान होती है, उनको इसका क्या फर्क पड़ता है? सही फर्क तो एक्चुअली एक शख्स को इस्तेमाल करना, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो सियासत भी नहीं कहूँगा मैं, पाकिस्तान के अंदर जो आम आदमी की वेलफेयर और जो सिक्योरिटी के हालात है, फर्क तो उनके ऊपर पड़ता है। जब शहर बंद होता है तो तकलीफ तो लोगों को होती है, और अल्ताफ हुसैन वहाँ बैठ के शहर बंद कराता रहा है। अब इसके तनाजुर में इमरान फारूक के मर्डर से लेके आज तक अगर आप इस केस में देखें तो स्कॉटलैंड यार्ड ने उनके फ्लैट से एक रसीद निकाली थी जिसमें 65,000 पाउंड के जो वेपन्स खरीदे गए थे उसकी डिटेल्स मौजूद थी, और वो सरफराज मर्चेंट ने प्रोवाइड की स्कॉटलैंड यार्ड को। स्कॉटलैंड यार्ड ने उसको कन्फ्रंट किया। सरफराज मर्चेंट ने खुद 24,000 पाउंड जो है वो दिए थे MQM को, कहता है 2013 के इलेक्शन के लिए। उसके बाद उसने वहां से जो रॉ के जो कॉन्टेक्ट थे और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है तारिक मीर की और अनवर साहब की, वो स्कॉटलैंड मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास, फिर वो MI6 उनको सर्वेल करती, और वो सर्वेलेंस शुरू होती थी जब वो वहां से टेक ऑफ करके फ्रांस जाते थे, पेरिस जाते थे, और उसके बाद स्विट्जरलैंड जेनीवा में एक होटल में जाके ठहरा करते थे, और उसके कमरा नंबर कोई 232 के 233 के अंदर जो मुलाकातें हुई, जिसका बहुत दफा चीज, ये तमाम चीजें उनके पास मौजूद है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर इसके ऊपर बैठ के
ایک برطانیہ کی پولیس جو اپنی امپارشلٹی اور برطانیہ جو ہمیشہ اصول کے لیے کھڑا رہا ہے اور جس کے سب کانٹیننٹ پہ بھی ایک اصول کے تحت کہتے ہیں جی ہم نے حکومت کی ہے، جب وہ اس سے کھلواڑ کرے گی، جب وہ اس چیز کو نگیٹ کرے گی، جب وہ ان شواہد کو لے کے نہیں آئے تو ان کی طرف سے تو میل انٹینشن ہے ہی، لیکن ہمارے ہاں ہمیں جو بات ہوئی ہے جو آپ پہلے کہتی، ہمیں اس کیس پہ پرو ایکٹیولی کام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ صرف الطاف حسین کا معاملہ نہیں تھا. It was related with an intelligence agency RAW which is working against Pakistan. اور یہ چیز ختم تو نہیں کی جا سکتی، منع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب بارہا جتنے لوگ پکڑے جاتے رہے وہ یہ کہتے رہے ہماری ٹریننگ ہوئی انڈیا کے اندر ہوئی، RAW نے ہماری ٹریننگ کرائی. بارہا یہ بات آتی رہی RAW کی فنڈنگ سے کام ہوتا رہا، بارہا انڈین اسلحہ بھی پکڑا جاتا رہا. یہ تمام چیزیں سامنے ہونے کے باوجود اگر برطانیہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پاکستانی حکومت نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو پاکستان حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس معاملے کو آگے چلائے، کیونکہ نقصان پاکستان کا ہو رہا تھا، کیونکہ اس میں ٹارگٹ پاکستان تھا. لیکن جیسا پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمارے ہاں سیاسی مصلحتوں، سیاسی ضرورتوں کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے کہ بہت سے معاملات جن کا تعلق آپ کی انٹرنل سیکیورٹی یا نیشنل سیکیورٹی سے ہے اس کو بھی آپ قربان کر دیتے ہیں. بات اس وقت یہ نہیں ہے پالیسی میکنگ کے اندر کہ کیا چیز نیشنل سیکیورٹی ہے، بات یہ ہے کہ کیا چیز مجھے فائدہ دے سکتی ہے. یعنی پارٹیزن جو پارٹی انٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے آپ قومی مفادات کو ڈیفائن کرتے ہیں، قومی مفادات سے پارٹی کے مفادات آپ ڈیفائن نہیں کرتے. جب تک یہ ٹرینڈ رہے گا کہ سیاسی ضروریات اور سیاسی کنوینئنس کو بالادستی حاصل ہوگی تو ہم اسی قسم کے زگ زیگ کریں گے، اسی قسم کے 2 قدم ایک ڈائریکشن میں جائیں گے، 4 قدم پیچھے جائیں گے، کبھی دائیں کو چلے جائیں گے، بائیں کو چلے جائیں گے. ایک سسٹینڈ ایفرٹ جس کا کہ آپ کی پالیسی پہ بڑا واضح اثر ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ کیا آپ کی حکومت کی ترجیحات ہیں، انفارچونیٹلی وہ چیز ہمیں اس وقت نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، اگر نفرت کی مثال دیکھنی ہو تو شیخ حسینہ کو دیکھیے. بنگلہ دیش کی یہ رہنما پاکستان کے خلاف بات کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور روز صبح اٹھتی ہیں، روز صبح ان کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کو پاکستان کے خلاف بات کرنی ہوگی اور بھارت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ان کو اپیز کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف بات کرنی ہوگی. اور اب اسی طرح کا ایک بیان دیتی ہیں، کہتی ہیں جی پاکستان سے تعلقات، سفارتی تعلقات ختم کرنے کے حوالے سے شدید دباؤ ہے. وہ بھی کہتی ہیں کہ سارک کانفرنس میں نہ جانا اپنا ڈیسیژن تھا اور بھارت کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ بنگلہ دیش بنانے میں بہت مدد کی. نریندر مودی نے بنگلہ دیش میں جا کے کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ کتنی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی بھارت کی جانب سے کی گئی تھی 70s کے زمانے میں. لیکن شیخ حسینہ کو کچھ عرصے بعد ہوتا کیا ہے، آل آف اے سڈن اٹھتی ہیں، ایسا کوئی بیان داغ دیتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے یہ فیصلے کا تعلق ہے سارک میٹنگ کا، وہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ شیخ حسینہ خود پاکستان نہیں آئیں گی اور ان کا کوئی منسٹر آئے گا. لیکن جب ہندوستان نے فیصلہ کر لیا مودی صاحب نے تو انہوں نے کہا مودی صاحب کے ساتھ ہم بھی اپنی کارروائی ڈال لیں. شیخ حسینہ کا مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ قومی ضروریات اور قومی تقاضوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو ان کی ذاتی بنیاد پہ دوست اور دشمن کا تصور ہے وہ ان کی پالیسی پہ ڈومینیٹ کرتا ہے. پاکستان کے خلاف تو وہ جو ہے جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تھی 96 میں اس وقت سے اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی وہ اختیار میں آتی ہیں، اقتدار میں آتی ہیں تو پاکستان کے خلاف ایک کیمپین جو ہے وہ لانچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ہوا یہ ہے کہ جو 2014 کے انتخابات تھے جنوری 2014 کے اندر، اس میں اپوزیشن نے خالدہ ضیاء بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کی بنگلہ دیش کی وہ آدھے سے زیادہ ممبران ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے ہیں. اور وہ بائیکاٹ اس لیے ہوا تھا کہ 1996 میں ان کے الیکشن پہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا. 2 دفعہ الیکشن ہوئے تھے 1996 کے اندر، کیونکہ الیکشن پہ اعتراضات تھے، دوبارہ الیکشن کرانے پڑے. پھر بنگلہ دیش نے ایک تصور ڈالا اپنے کانسٹیٹیوشن میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کہ انتخابات کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت ہونے چاہیے. یہ بنگلہ دیش نے انٹروڈیوس کیا. لیکن شیخ حسینہ نے جب پہلی دفعہ الیکشن جیتا 2009 میں، اس وقت یہ تصور موجود تھا، ہمارے ہاں بھی اس پہ بات ہوئی. لیکن بعد میں شیخ حسینہ نے 2014 کے الیکشن کے لیے وہ کیئر ٹیکر کا تصور ختم کر کے کانسٹیٹیوشن امینڈ کر کے انہوں نے خود ہی الیکشن کرائے،
جس کا خالدہ ضیا نے کیئر کر لی کہ وہ الیکٹ ہو کسی بھی طریقے سے، وہ انشور کیا، اور یعنی انہوں نے اتنا خراب کیا خالدہ ضیا اپوزیشن کو کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، جس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ اس وقت وہاں کی پارلیمنٹ میں 90% لوگ جو ہیں وہ عوامی لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ان کا کام صرف یہی ہے جو شیخ حسینہ صاحبہ فرماتی ہیں، صبح ہو شام ہو دوپہر ہو وہ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ صرف پاکستان کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہ رویہ اندرونی سیاست میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ بی این پی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں، ایک ایسے جوڈیشل سسٹم کے جو انہوں نے خود کریٹ کیا جو ون سائیڈڈ ہے، اور جو ماضی کے جو زخم ہیں وہ بنگلہ دیش کی سیاست میں ان کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل پاکستان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو اپنا بھائی تصور کیا، ہمیشہ ہماری طرف سے پازیٹیوٹی کا پیغام کیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پھلے پھولے آگے بڑھیں، کیونکہ ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے انڈیا کو، تو پھر ایسے بیانات دینا، ایسے اننیسیسریلی ٹینشنز کریٹ کرنا، اس کا کیا پرپس ہے؟ ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو مجیب الرحمان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو وہ بہت عرصے پہلے اگرتلہ سازش سے پہلے ہی واز آن انڈین پے رول، اور ان سے بڑے کلوز تعلقات تھے اس وقت سے جب سے اس نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 1963 میں مجیب الرحمان نے عوامی لیگ سے مسلم عوام، پہلے تھی مسلم عوامی لیگ، مسلم کا لفظ اس نے نکال دیا تھا، یعنی اس نے مسلمان ہونے سے اپنی آئیڈینٹی اس وقت ہی ختم کر دی تھی۔ پھر جب وہ اگرتلہ سازش کیس میں یہاں پہ جب 34 اور آفیسر ٹرائی ہوئے، اور وہ بڑا جینوائن کیس تھا جس کو بلڈ کر رہے تھے، لیکن پھر کوئی جو ہم بات کرتے ہیں سیاسی مصلحت آئی، پولیٹیکل پارٹیز نے ایوب خان کو مجبور کیا، بھٹو نے مجبور کیا، اس کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد جب وہ یہاں سے بنگلہ دیش بن گیا اور یہاں سے وہ انگلینڈ گیا رائل ایئر فورس کے جہاز میں، وہاں پہ پرائم منسٹر سے ملاقات کی، when he went to Delhi, then he went بنگلہ دیش جانے سے پہلے وہ دہلی گیا، وہاں اس نے اندرا گاندھی کے ساتھ مل کے تقریر کی، اور وہاں اس نے اندرا گاندھی کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے خلاف مفادات پڑھ کی، اور پھر وہ بنگلہ دیش گیا۔ اب جب وہ بنگلہ دیش گیا تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، جب وہ ایک انڈیپینڈنٹ فائٹر تو اپنے آپ کو تصور کرتا تھا، اس کو بنگلہ بابو کہا جاتا تھا، لیکن میجر سید فاروق جس نے اس کو قتل کیا، جس 5 جنہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جی انڈیا بنگلہ دیش میں عورتیں بڑے اغوا ہو رہی تھی، جرائم بڑے ہو رہے تھے، سمگلنگ بڑی ہو رہی تھی، تو میں 2 دفعہ مجیب کے پاس گیا یہ بتانے کے لیے، اب وہ اپنا آرمی چیف کے پاس گیا کہ اس کو ختم کروائیں۔ وہ کہتا ہے وہ جب نہیں ہوا تو ایک دن میں مجیب کا چونکہ ADC رہا تھا، میں مجیب کے کمرے میں ان کے گھر میں چلا گیا، وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو وہ سمگلنگ کر رہے تھے، وہ لوگ جو عورتوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے، جو انڈین تھے، وہ اس کے ساتھ بیٹھے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور پھر اس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ جو، اور وہاں پہ جب مارا گیا تو یہ جو حسینہ تھی یہ جرمنی گئی تھی، اس کی بہن بھی جرمنی میں تھی، کیونکہ اس نے تباہ کرنا تھا چیز کو، تو یہ بچ گئی، اور ہمیشہ شیطان بچ جاتے ہیں آپ کو۔ تو یہ شیطانیت جو اس کے ذہن میں، یہ مجیب کے ذہن میں بھی شیطانیت تھی، اس کے ذہن میں، اور اس کا حال وہی ہوگا جو اب جماعت اسلامی والوں کا ہو رہا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر جو چیزیں جس طرح دبا رہی ہے وہ ایک ڈکٹیٹوریل رول کے تحت دبا۔ تو انڈیا سے میرا کہنے کا مطلب ہے ان کی افیلیشن حسینہ انڈین پے رول پہ ہی ہیں۔ ابھی بھی کہا یہ جاتا ہے کہ انڈینز جو ہے وہ اس کو ذاتی طور پہ بھی اس کی بہت مدد کرتے ہیں۔ ایک بیان جو آیا وہ یہ آیا کہ سفارتی تعلقات اسلام آباد سے منقطع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی بہت زیادہ ڈائر کانسیکوینسز ہوں اس چیز کے؟ میرا نہیں خیال اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑے گا، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس وقت تعلقات برائے نام ہیں، اور جو تجارت ہے، اصل چیز تو تجارت، اقتصادی تعلقات ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے محدود ہیں۔ بنیادی طور پر اس وقت شیخ حسینہ کی پالیٹکس جو ہے اس کی بنیاد ملک کے اندر نفرت ہے، یعنی پاکستان کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجئے نا، پاکستان تو ایک دوسرا ملک ہے، لیکن ملک کے اندر جو سپلٹ ہے، جو ڈویژن ہے، جو کہنا چاہیے تقسیم ہے، وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اصل میں تو سیاست کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہیلنگ پروسیس ہو، کہ آپ کے اندر تضادات کم ہو، آپ کے اندر کانفلکٹس کم ہو، آپ کے خلاف گریونسز کم ہوں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں خاص کر 2014 سے پہلے بھی یہ کام تھا، لیکن اس وقت فوکس صرف BNP تھا، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی۔ اب یہ ہے کہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی شیخ
اپنے جو ہے خالدہ ضیاء کو ان کو ایک طرف کرنے کے بعد اب زیادہ فوکس ان کا جماعت اسلامی پہ ہے تاکہ انٹرنل کنسولیڈیشن اپنی ذات کے گرد کی جائے. لیکن بنگلہ دیش کے اندر انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے تضادات اور ٹکرائی چلی جا رہی ہے. ایک اور کوئک کوسچن، یہ کہا جا رہا ہے دباؤ بہت ڈالا جا رہا ہے سفارتی تعلقات ختم کرنے سے اسلام آباد، کون دباؤ ڈال رہا ہے؟ دیکھیے وہاں دباؤ کس نے ڈالنا ہے؟ جو ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جو شیخ حسینہ کی تھنکنگ کو شیئر کرتے ہیں اور ویسے بھی شیخ حسینہ ذاتی طور پہ حکومت کو رن کرتی ہیں. یہ ان کی اپنی تھنکنگ ہے جس کو وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں اور کون کہہ رہا ہے. ہم نے تو کوئی بنگلہ دیش کے کسی نیوز پیپر میں سٹیٹمنٹ نہیں پڑھی کہ پاکستان سے تعلقات ختم کیے جائیں علاوہ عوامی لیگ کے ہارڈ کور کے. عوامی لیگ کا ہارڈ کور جو ہے وہ وہی باتیں کہتا ہے جو شیخ حسینہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، اور دباؤ تو وہ کوئی بھی شخص اسی کا لیتا ہے نا جس دباؤ کے ساتھ اس کا اپنا دل و دماغ بھی جو الائنڈ ہو. بات یہ کہ حسینہ کے خلاف بڑے سیریس کرپشن چارجز ہیں. وہ تاج اسلام فاروق ہے جس سے نے 30,000 ٹکاز لیے تھے ایک کانٹریکٹ دینے کے لیے. پھر اس کے خلاف مرڈر چارجز بھی ہے. مرڈر چارجز میں جو اپنے اپوزیشن ہیں ان کو مرڈر کرانے کا 4 بندے مرڈر ہو گئے تھے. تو یہ چارجز اس کے خلاف ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اب اس نے ان دونوں چیزوں سے باہر آ کے جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں، اور ہارڈ کور ایلیمنٹس ہر جگہ ہوتے ہیں، جو جماعت اسلامی تھی، جو مکتی بہانی تھی، اس کے خلاف جو چارجز ہیں، اور مکتی بہانی نے جس طرح مکتی بہانی نے جو بنگالی تھے انہوں نے جس طرح لوٹ مار کی اور عورتوں کا ریپ کیا، یعنی اگر آپ دنیا کی انٹرنیشنل کتابیں پڑھیں تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی پاکستان کے خلاف الزام لگایا جاتا ہے اتنی اسپیس ہی نہیں تھی کرائم کرنے کی. تو اب یہ جو چیز کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور اس کے اندر جو پارٹی کے اندر ہارڈ کور ایلیمنٹ اور اس کی اپنی ذات کے اندر بھی نفرت پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ نفرت جو ہے جب وہ ان ہارڈ کور ایلیمنٹس کے ساتھ مل جاتی ہے تو مختلف فیسٹس میں سامنے آتی ہے. اور اگر سفارتی تعلقات منسوخ کرنے ہیں تو کر دیں. بنگلہ دیش ہمیں کیا دے رہا ہے یا بنگلہ دیش سے ہم نے کیا لینا ہے؟ چلیے سفارتی تعلقات کی بات کی جائے، اس خطے کی بات کی جائے تو اس خطے میں بہت سارے ممالک اہمیت کے حامل ہیں اور سارک تو آلریڈی ایک طرح سے کمپرومائز ہو گیا. پاکستان اور انڈیا کی سیاست میں سارک کوئی پراپر فیصلہ نہیں کر پایا جس کی وجہ سے سارک اس طریقے سے افیکٹو نہیں ہے. اس لیے بنگلہ دیش کا سارک کے حوالے سے بھی باتیں کرنا کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے. بہتر یہ اچھے تعلقات کی بات کی جائے. اور اچھے تعلقات کی بات کی جائے تو بھارت چاہ رہا تھا کہ چین کے ساتھ اچھے تعلقات کو آگے بڑھایا جائے. بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ چین کے ساتھ اکنامک تعلقات آگے بڑھیں تاکہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے. لیکن چین نے بڑا کھرا جواب دے دیا. وہ کیوں دیا؟ کیونکہ بھارتی میڈیا بھارتیوں کی ایگو کو فیڈ کرنے کے لیے نیگیٹو خبریں دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بھارت نے چینی پروڈکٹس اور چینی کمپنیوں کا بوائیکاٹ سامنے آیا اور چین نے سیدھا کہہ دیا کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر اگلے جو سٹیپس ہیں اس کے لیے بھی تیار رہ جائے. کیا بھارت چائنا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ تو آلریڈی ان کے تعلقات اچھے نہیں، چائنا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، بھارت یہ چیز افورڈ کر سکتا ہے کہ چائنا ان کا بوائیکاٹ کر دے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے نا وہ گلوبل مینوفیکچرنگ مارکیٹ بن گیا. جی انڈیا بھی بڑی لوکریٹو مارکیٹ ہے. 61.5 بلین جو غالباً کوئی 15.8% بنتا ہے چائنا کی ٹریڈ کا، وہ بھارت کے ساتھ ان کی جو ٹریڈ چل رہی ہے. اور اس میں بہت ایک لوکریٹو آئٹم جو ہے وہ ہے سیمنٹ. اور سیمنٹ جو ہے وہ کوئی 36% الیکٹریکل مشینری ہے جو وہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب اس انڈو چائنا بارڈر ٹریڈ کے تحت آپ یہ دیکھیے کہ 44 سال بعد ایک نتھو لال پاس ہے وہ کھولا گیا ہے جس کا فائدہ بھارت کو بھی ہے. اب بھارت اگر چونکہ اکانومی جو ہے وہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں بیسک اسٹیپ ہوتا ہے، بنیادی اسٹیپ. برکس کی سمٹ بھی ہو رہی ہے جہاں پہ گوا میں ہو رہی ہے، جہاں پہ چائنیز پریزیڈنٹ بھی جا رہے ہیں. تو اگر بھارت انڈیا چائنا کی ٹریڈ کو بند کرتا ہے تو اس کا بھارت کو بذات خود بھی بہت نقصان ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھیں جب مارکیٹ میں گلٹ ہوتا ہے یا مارکیٹ میں جو چیزیں آتی ہیں، جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ کے طور پہ آتی ہیں. اب انڈیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ایران کی طرح چائنا بارٹر ٹریڈ پہ تو نہیں کر رہا نا. یعنی چائنا ایران کے ساتھ جو ٹریڈ کر رہا تھا سینکشنز کے زمانے میں، اس زمانے کموڈیٹی ورسز کموڈیٹی کی ٹریڈ ہوتی ہے. یہاں تو ہارڈ کور ایکسچینج کی ٹریڈ ہو رہی ہے. چائنا انڈیا کو بھیج رہا ہے، انڈیا جو ہے وہ چائنا کے پاس کی چیزیں جا رہی ہیں، ان کی امپورٹ بھی ہو رہی ہے، ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. اب اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اکنامیکل فیکٹرز پہ ہی آتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں جو میں بنیادی بات کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر موزی جو جب وجود میں آیا تھا یا جب اس نے اوتھ لیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا انڈیا کے لوگوں کو
کہ جی شائننگ چائنا اور ہم ایک کوآپریٹو اپنے ایک ایسا سیکٹر کریٹ کریں گے جہاں پہ ٹریڈ بڑھے گی اور لوگوں کو فائدہ. صحیح. اب جب اگر اس ان پٹ کو آپ روکتے ہیں تو آپ تو بنیادی اپنے وعدے سے پھر رہے ٹھیک ہے. ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ چائنا کو اس کے اوپر کیونکہ 61.5 بلین ڈالر کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان کمپنیوں کی کنزمپشن کا معاملہ ہے جو کمپنیاں آلریڈی انڈیا کے ساتھ کانٹریکٹ میں انٹر ہو گئی. ٹھیک ہے, اور ان کمپنیز کو کہیں نہ کہیں بزنس مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب, یہ تو ایک شارٹ چیز ہے کہ چائنا دنیا میں تمام جگہ پر اپنے پروڈکٹس بھیج رہا ہے. چائنا کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا جتنا دھچکا ڈیفینیٹلی انڈیا کو پڑے گا. لیکن انڈیا کی ایک طرح سے انڈیا کو دھچکا اس لیے پڑے گا کہ انڈین اور ہے جو بڑا وہ 53% انڈین اور جو ہے وہ مارکیٹ کا حصہ ہے جو جاتا ہے وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب, انڈیا کو اس چیز کے اوپر ایک بار پھر نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خطے کے اندر چودھری بننا چاہ رہا ہے, چودھری بنتے بنتے خود آئسولیٹ نہ ہو جائے. نہیں, دیکھیے انڈیا کا مسئلہ یہ نظر آتا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ چین سے کم از کم نارمل تعلقات رہیں, انہیں تجارت چلتی رہے, چین کی چیزیں ان کے پاس آئیں, ان کو بھی انڈیا والوں کو بھی تو چین کی مارکیٹ اگرچہ محدود ہے, انڈیا کی ایکسیس وہاں, لیکن ایک مارکیٹ تو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تجارت کے لیے آپ کو لازم ہوتا ہے کہ سپورٹیو پولیٹیکل انوائرمنٹ قائم رکھیں. اگر آپ کی ذیلی جماعتیں, ذیلی تنظیمیں جو انتہا پسند ہندو تنظیمیں ہیں وہ ایک کیمپین شروع کر دیں چین کے خلاف اس بنیاد پہ کہ چین پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے, تو پھر تو معاملات بگڑیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ چین کے جو پاکستان سے تعلقات ہیں اس کی بنیاد ان بنیادوں سے بہت مختلف ہے جس کی وجہ سے چین کے اور ہندوستان کے تعلقات جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. ہندوستان کا یہ سمجھنا جس میں کہ ہندوستان حکومت کی ان کو تنظیموں کو کوآپریشن ہے کہ اس علاقے کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ اپنے فورن پالیسی کو, وہ اپنے تعلقات کو ہندوستان کے فریم ورک میں اندر رکھیں, اور دوسرے ممالک بھی اگر اس علاقے کے ممالک سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ہندوستان کی اجازت سے, ہندوستان کی تصدیق سے, ہندوستان کی تعاون سے جو ہے تعلقات بنائے. اس طرح فورن پالیسی چلا نہیں کرتی, اور جو مودی صاحب کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ چین جیسے اہم ملک سے جو ہندوستان کے تعلقات ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں. چین کی ڈیپینڈنس انڈیا پہ اتنی نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور تعلقات ہونے چاہیے. اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوں اور انڈیا بڑھ کر جو ہے چائنا کے ساتھ تعلقات بنا لے. سی پیک بھی بنے گا, چائنا کے تعاون سے بنے گا, چائنا کی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں رہے گی, چائنا کی ہمیشہ پرائیورٹی بھی پاکستان میں رہے گی. انڈیا اس چیز کو ایکسیپٹ کر پائے گا, ہضم کر پائے گا؟ انڈیا ہضم نہیں کر رہا, تبھی تو انہوں نے سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے ایک اسپیشل ڈویژن قائم کیا, اگر آپ کو بتاؤ, اور اس کو اسپیشل بجٹ ایلوکیٹ کیا, اور اس میں ایک فل سیکٹری ہے جو اس کا انچارج ہے, اس کے اندر ایک میجر جنرل ہے, میجر نٹور سنگھ, اور کوئی اور 2-3 اس کے ساتھ ایڈیشنل سیکٹری ہے, اور ان کا مقصد ہے سی پیک کو سبوٹاج کرنا. لیکن مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر جو کے پی کے ذریعے جو پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اور خاص طور پہ کے پی کے جو چیف منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ میں نے چائنیز ایمبیسڈر کو یہ بتا دیا ہے, اور چائنیز ایمبیسڈر نے کہا کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ کے پی کے پہ یہ چیزیں زیادہ ڈیمیج کریں گی. تو سی پیک تو ایک الگ منصوبہ ہے. دیکھیے فورن پالیسی کا بنیادی اصول ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ. اب کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ آپ پروڈکٹیو کام جو ہے وہ ملکوں سے تعلقات کے طور پہ کریں, اور ہر ملک کی فورن پالیسی جو ہوتی ہے, اگر پاکستان اور چائنا کا کوآپریشن ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چائنا پاکستان کو اگر کسی چیز پہ سپورٹ کر رہا ہے تو انڈیا کہے کہ جی چونکہ چائنا نے سپورٹ کیا تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. رشیا نے پچھلے دنوں کیا کیا, چلے ان کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے, ایکسائزز ہوئی, انڈیا نے شور مچایا. انڈیا تو ایک وہ ہے نا, وہ اپنا ٹربل کریٹر کے طور پہ کہ ہر چیز پہ ان کو تکلیف, تو رشیا نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہم آپ سے بھی بات, یہ عجیب ایک بچوں کا کھیل انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور ایک دہشت گردی کا کھیل بنایا ہوا ہے. یہ چیز جو ہے یہ سفارتی محاذ کے اوپر نہیں چلا کرتی. انڈیا کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن خیر اکنامک ریپریکشنز تو فیس کرنے پڑیں گے. اگر پاکستان کے اور چائنا کے تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کی, وہ چیز ہمارے سامنے بھی ہے, اور ساتھ ہی چائنا